बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के बाद चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब भी जोरू के गुलाम निकले और हमदा शहबाज की लंदन परवाज़। असल कहानी क्या है, क्या बातें हो रही हैं और असल बात क्या है, ये बातें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले बात कर लेते हैं जोरू के गुलाम वाली। देखिए, चौधरी परवेज़ लाई जो एक बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, इस वक्त वो पंजाब की पग अपने सर पे रख के पाई बैठा है तख्ते लाहौर के ऊपर, और उनकी जो पग है वो मरहून मिन्नत है जो उस तिकर टिकी रहेगी जो तिकर इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जिस दिन कहा कि परवेज़ लाई वज़ीर आला नहीं है तो उस दिन परवेज़ लाई कखो होला हो जाना। ये बात परवेज़ लाई समेत सबको मालूम है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने ख़ानदान के अंदर जो ख़ानदान के सबसे बड़े यानी इज़्ज़तदार आदमी थे चौधरी शुजात साहब, उनके साथ मुकम्मल तौर पे अपनी जो है ना यानी बोलचाल ही बंद हुई पई है। उत्थे बिल्कुल बूहियां दे विच जिहड़ियां ना दीवारां बन गई, बूहे नहीं रह गए, दीवारां बन गई घरों के अंदर। और इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा हुई, ये वो सवाल है जो कि हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर परवेज़ लाई नूं होया की। अभी तो ये लगता है कि परवेज़ लाई साहब ने सही फैसला किया था। जाहिर है कि वो जो हैं अपना चौधरी मोहम्मद लाई का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अपने बेटे का कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बाँह फड़ गया, इस पासे ले गया। लेकिन सर बात ये है कि किसी जगह पर पहुँच जाना अलग बात है और उस जगह पर सस्टेन करते हुए फिर इज्जत बनाना ये दूसरी बात है। तो अभी वो वज़ारत आला के मनसब पर पहुँच गए हैं। पहला मसला उनके लिए इस जगह पर सस्टेन करना है और उसके बाद अगला मसला जो है वो ये है कि अपनी इज़्ज़त बना लेना। और सियासत के अंदर इज़्ज़त जो है ना सर बड़ी मुश्किल कमाई जाती है। परवेज़ लाई साहब ने बड़ी इज़्ज़त कमाई थी। 2002 से 2007 तक का जो टर्न्योर था, उन्होंने 11-12 जैसे मंसूबे शुरू किए और यकीनी तौर पर वो आज भी चल रहा है। बावजूद इसके के दरमियान में 2 हुकूमतें कम अज़ कम बल्कि 3 हुकूमतें ऐसी आईं जो परवेज़ लाई नूं पसंद नहीं सी करती हैं, लेकिन वो मनसूबा बंद नहीं हो सका। इसके बावजूद कि 3 हुकूमतें उनके खिलाफ थीं, मगर परवेज़ लाई 11-12 के हवाले से पहचाने जाते थे। वो जो दूसरी है ना पेट्रोलिंग पोस्टें और जनाब जो पढ़ा लिखा पंजाब, वो तोता कहानी हो सकती हैं, लेकिन ये 11-12 एक ऐसी सर्विस है जिससे हर आदमी जो है वो उसका पाला पड़ जाता है। मतलब आप चाहें ना चाहें 11-12 जो है ना वो भाजी ताड़ी सर्विस लिए मौजूद है। अच्छा, अब इसकी वजह से परवेज़ लाई की एक पॉलिटिकल साख भी है और एक इंतज़ामी साख भी है कि यार बड़ा ज़बरदस्त वो आइडिया लेकर आए थे। उनकी टीम ने दिया होगा लेकिन परवेज़ लाई साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी सालक हुसैन जो कि शुजात साहब के साहबजादे हैं और वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, उन्होंने अपना जो है ना दिल दे राज कोई दिल दे दुखड़े बयान किए ने जवेद चौधरी बड़े मरूफ साफ़ी हैं उनको, और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या वाक़यात हुए। और वो वाक़यात जो है ना वो उनमें कोई नई बात ऐसा सच नहीं है सिवाय 2-3 बातों के, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन पहले जो बातें उन्होंने की हैं वो सारी वही बातें हैं जो कि चौधरी तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो बारहा मीडिया को बता चुके हैं। और चौधरी सालक हुसैन की बातों के बाद वो बात कन्फर्म हो गई है कि पाइन इज वादा खिलाफी जी है ना वो मोहम्मद लाई और परवेज़ लाई ने की हुई है। इसमें चौधरी शुजात और उनकी फैमिली का या PDM की तरफ से या आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं हुआ। वादे वईद हुए जनाब, मतलब है कि दस देने के वो जिस वक्त आए और उन्होंने ऑफ़र की राना सनाउल्लाह ने कि जनाब मैं बतौर आप सदर जो है पंजाब आपको पंजाब की वज़ारत आला ऑफ़र करता हूँ, तो इन्होंने जनाब बिल्कुल ऐसा तरह सिर थले करके तो क्या जी मैं कबूल करता हूँ। और यह 3 दफ़ा अमल होया, यानी कबूल है जाबो कबूल होया पाए दोनों पासों। उसके बाद सर वो अगले दिन भाई दूजे पासे चले गए। अब ये जो बात है इसमें बड़ा तफसीली उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है और इसमें जो मेरे नज़दीक 2 बातें अहम हैं। एक बात तो ये कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने 2 बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ रब्ता किया था और दोनों बार उनसे पूछा कि सर सानू गाइडलाइन दो, असी इधर जाइए या इधर जाइए, यानी इमरान खान की तरफ जाएं या नवाज शरीफ की तरफ जाएं। तो दोनों बार कमर जवेद बाजवा ने कहा कि जी ये आपका अपना सियासी फैसला चौधरी साहब, मैं ये बोल नहीं सकता। उसकी वजह है कि हमने खुद को सियासत से अलग कर लिया और अब हम अलग ही हैं। आप अपने तौर पर जो है वो जो मर्जी फैसला करें, ये आपका फैसला होगा। अच्छा, फिर हुआ ये कि जनाब परवेज़ लाई
صاحب مونسلائی دی گل باہ پھڑ کے دوجے پاسے ٹر پے, یا مونسلائی انہوں دی باہ پھڑ کے عمران خان چلے گئے. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اس میں جو چودھری سالک صاحب کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں گارنٹی جو ہے نا وہ دی گئی ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے جسے تو اگے پیچھے نہیں ہٹ سکتا عمران خان. پاکستان آرمی جو ہے وہ اگر بات کرے عمران خان ان سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے, جیسا کہ پہلے انہوں نے کئی وعدہ خلافیاں کی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر کے. امریکہ نہ وعدہ کر کے مکریا پہ ہے. بہت ساری باتیں عمران خان کی سیاسی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھائی جڑا نا کسی پٹ سے دا ٹکر نہیں گا, صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, یہ سالک حسین صاحب نہیں کہہ رہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور کیونکہ میں نے جو ان کی سیاست دیکھی اب تک اس میں یہی سمجھتا ہوں ان کے بارے میں کہ ان کی بات پر یقین کرنے والے بے وقوف ہے. بہر لوگ دنیا میں بے وقوف بھی ہوتے ہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو ہٹلر کی بات کر لوں, ٹھیک ہے, تو بھائی صاحب انہیں پورا جرمنی مگر لایا اور وہ یہ لوگوں کو باقاعدہ اینڈ تک یہ کہتا رہا کہ اسی جیتے رہے ہیں. لیکن بھائی نے پتہ لگا کہ بھائی صاحب نے آپ بھی اپنے آپ مار لیا, تو جڑا پورا دا پورا جرمنی کھنڈر بناتا پڑ کے پوری دنیا اس کے اوپر چڑھ دوڑی تھی. تو اسی طرح وہ ایک بہت بڑا بھائی نصر باز سی. تو عمران خان بھائی دا پیروکار ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ یہ جو صاحب ہیں یہ نالائق بھی ہیں, نا اہل بھی ہیں. ویسے نا اہل بھائی نے پکے ہونے والے نے, وہ کہانی میں اگلے ولاگ ہی تم دساں گا کیویں ہونے والے نے. لیکن فی الحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گارنٹی ہے نا ایک ہستی نے دی, اور وہ ہستی اور کوئی نہیں ہے بشرا بی بی کے علاوہ, یعنی پنکی پیرنی کے علاوہ. انہوں نے لگتا ہے کہ گارنٹی دی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران خان کی گارنٹی کرے اور پرویز لائی ان کی بات کو تسلیم کر لے. اچھا, پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ عمران خان دے نال اکمک ہو کے ٹچ بٹنیں جوڑی ہو کے بنی گالا سے واپس آ گئے, تو وہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے کہ یار ہوں آئے گا تو سن دسے گا کہ اے ٹکر کیویں چل رہے نے. تسی تے اتنے طریقے عدم اعتماد جمع کرائیے, وہ ادھر طریقے عدم اعتماد تہاڈے کہن تے جمع کران گے. محمد خان بھٹی کو آپ نے رات کو بھیجا لاہور, وہ سویرے سویرے لاہور پہنچے ہے. ادھر سے عطا اللہ تارڑ اور جو حسن مرتضیٰ اور یہ سارے بھی لاہور پہنچے ہیں طریقے عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے. آپ جناب جڑے نے وہ پرلے پاسے ٹر پے نے. یہ چکر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسی انتظار کرتے رہے. اس تو بعد جناب اے آئے تو سیدھا اپنے کمرے چلے گئے. اچھا, میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو گھر ہے نا اسلام آباد میں, وہیں پر پرویز لائی صاحب قیام کرتے ہیں. وہاں پر آمنے سامنے دونوں بھائیوں کے کمرے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات 10 بجے تک پرویز لائی سوتے رہے. 10 بجے کے بعد وہ آئے اور آ کر جو ہے نا وہ بیٹھ گئے صوفے کے اوپر, اور بالکل جس طرح بندہ شرمندہ یا نہیں ہوتا, شرمندہ جو ہو کے بیٹھ گئے. اور انہوں نے چودھری شجاعت سے کہا کہ میں مجبور ہو گیا. اب کس چیز پہ مجبور ہوئے تھے, یہ بات جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. وہ کہتے ہیں, سالک صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ چودھری مونسلائی جو ہے نا وہ مسلسل کنونس کر رہا تھا سب کو, پورے خاندان کو, کہ بھائی نے اے شریف فیملی سے اتوار نہ کرو, اے تانوں جس دن لتر مار رہے گے نا تانوں اس دن سمجھ آئے گی. لیکن سالک صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس اس سے بالکل مختلف ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ وزارت میں کام کرنے کی پوری آزادی دیتے ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں اور بڑے ہارڈ ورکر ہیں. جبکہ میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں, عمران خان کے ساتھ, تو میں نے دیکھا وہ تو اگلے سارے نہیں لے آتا, وہ تو سارا کچھ اپنے ہاتھ سے رکھتا سی. وہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ وزیر رہا ہے وہ تنگ ہی رہا ہے. بہل اگر تسی ٹھنڈی گڈی دے جھونٹے لینے ہیں مفت تو وہ وکری گل ہے, پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, ایسا ذکر کر دے جاؤ. لیکن آپ وزیر رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتے تھے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اچھا, پھر ان سے پوچھا گیا کہ یار وہ یہ بتائیں کہ آخر وہ بشرا بی بی کیسے گرنٹر بنی. تو انہوں نے کہا جی ہمارے خاندان کی ایک خاتون کے ساتھ, جو ایک جن کا وہ نام نہیں لینا چاہتے تھے, انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہمارے خاندان کے کچھ تعلقات ہیں اور وہ اس خاتون کے بشرا بی بی کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. تو مجھے یہ شک ہے کہ اس خاتون کے ذریعے مونسلائی نے جو ہے وہ یہ ساری گیم ڈالی ہے, اور بشرا بی بی جو ہیں اس میں گرنٹر میں نہیں ہے. اور عمران خان ظاہر ہے اس پر قائم رہا ہے, کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی تو علاوہ کوئی واگا نہیں پا سکتا. میرا مطلب کہنے کا یہ انہوں نے الفاظ نہیں بولے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی کھینچ کے نہیں رکھ سکتا. وہ بھائی صاحب جڑے نا, یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان جورودہ غلام ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ پرویز لائی بھی جورودہ غلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پرویز لائی کی جو بیگم ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کی سگی بہن ہے اور ظاہر ہے سالک حسین کی پھپھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جو ہیں اپنا ہماری پھپھی
وہ عمران خان دی پارٹی چ ہے کہ نہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے جوائن کی یا نہیں کی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ لبرٹی میں مظاہرے ہوتے تھے تو ہماری جو پھپھو ہیں وہ وہاں پر جایا کرتی تھیں، ابھی بھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی جاتی ہیں ان مزاروں کے اندر، اور وہاں پر جا کر باقاعدہ شریک ہوتی ہیں۔ عمران خان کی جو میرا خیال ہے آج کی کال ہے اس میں بھی شاید وہ شریک ہوئی ہوں۔ اب تو خیر ان کے ہسبینڈ جو ہیں ظاہر ہے کوتوال بن گئے نا پائے نا، موہے پیا بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا، تے ہون تے وہ بھاجی پورے لاؤ لشکر نال جا سکتی ہیں نا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، یعنی یہ وزیر اللہ بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو منع کیا کرتے تھے کہ عمران نے کچھ نہ کہ میرے سامنے۔ اچھا اب یہ ایک یعنی عمران خان کا جو ایک یوتھی وائرس ہے سر، یہ مطلب بڈھیاں تک بھی پہنچیا پہ ہے، اس لیے، اور میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں، دو باتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا کرتا تھا اور اس انٹرویو سے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں جو الفاظ، جو گفتگو، جو باتیں کیا کرتے تھے نا، وہ ان میں سے ایک دو سیٹنگز کا تو میں بھی گواہ ہوں، اور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے۔ جس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا سر، یعنی انتہائی بلو دی بیلٹ قسم کی جو گفتگو ہے نا وہ عمران خان کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے، بلکہ شاید وہ الفاظ جو ہیں وہ چوکو چراہوں میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی جو کہ سابق وزیر اعلیٰ، موجودہ وزیر اعلیٰ، اب کے سابق ڈپٹی وزیر اعظم، سابق وفاقی وزیر، سابق سپیکر پنجاب اسمبلی ہوتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ووٹ کنہ دے سن جنہ دے سر تے بنے سن سپیکر عمران خان دے۔ اچھا ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ انہوں نے سالک صاحب نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ وہ جب عمران خان کو برا بھلا کہتے تھے تو ہماری جو پھپھی ہے انہوں منع کیا کرتی تھی کہ پیجے ہوں نہ کھری، یعنی یہ پیجا میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے عمر کے اس حصے کے اندر میاں بیوی کے درمیان کافی فرینکنیس ہو جاتی ہے تو اس میں وہ انہیں منع کرتی ہوں گی، اور پھر کزن بھی نے آپس میں فرسٹ کزن ہے، لہٰذا وہ انہوں نے ایک طریقے سے ان کو منع کیا ہوگا، اپنے انداز کیتا ہوئے گا، ظاہر ہے ان کی رہتل جو ہے اس حساب نہ کیتا ہوئے گا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی وہ ایلیٹ کلاس جنہوں کھان پین دا پرابلم نہیں، جن کو اس بات کا نہیں پتا کہ آٹے دال چاول دا ریٹ کی مارکیٹ چ گوشت کہڑے بھاؤ وکدا پیا، دودھ دا ریٹ کتنے چلا گیا، کلچا کنے دا ہو گیا، بریڈ کنے دی آندی ہے، جن کو اس بات کی فکر نہیں ہے نا، اس میں سے کچھ کلاس جو ہے نا وہ عمران خان سے متاثر ہے۔ اور یہ جو کلاس ہے یا پھر جو ہمارے جیسے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں ان میں سے 18 سے 30 سال تک کے نوجوان بچے بچیاں عمران خان سے متاثر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچے بچی ہیں یہ تب یعنی 11 سال کے ہوں گے، 10 سال کے ہوں گے، اب دیکھ لیں 11 سال تے عمران خان دی باقاعدہ گڈی چڑھے ہو گئے نا، تو وہ ادھر نعرے نورے سنتے ہیں، وہ جو جس قسم کے وہ نعرے لگاتے ہیں نا، جلا دو، گرا دو، مار دو، الٹا دو، اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، وہ بڑے ہوئے نے، اب وہ ان سے انسپائر ہو چکے ہیں۔ اور جو لوگ امیر ہیں لیکن عمر میں ان کی ظاہر ہے بہت زیادہ ہو گیا، جیسے یہ پرویز الہی صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں وہ امیر خاندان دی بڈھی بہو جی، انہوں کی پرابلم ہے گیا کہ دانے گھر چ گئے نے کہ نہیں گئے، دیسی گوشت کھانا تے اوریجنل دیسی لب جائے گا بھائی نا مرغا، ٹھیک ہے، اگر دوائیاں لینی ہیں عمر کے سلسلے میں سب کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس طرح کی خوراکیں اوورال یا آب و ہوا ہمارا ہو چکا ہے، تو انہوں نے دوائی کا بھی کوئی پرابلم نہیں، ہر چیز جو ہے انہوں نے اشارہ ابرو تے اویلیبل ہے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، پیسہ ہی ہے نا بہو جی، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو یہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ اب وہ ان سے متاثر ہے عمران خان سے، تو میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر کا جو تعین ہے نا، وہ اگر بڑی عمر کا بندہ یا بڈھی ہے تو وہ پائن امیر گھر دی ہوئے گی، انہوں کھان پین کا پرابلم نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نوجوان ہے تو وہ بھی ادو تک وہ عمران خان کے حق چ نعرے ماردا ہوئے گا جب تک انہوں آپ کما کے نہیں کھانی پیندی ہوئی، جس دن وہ آپ کما کے کھان ٹرے گا نا اس دن وہ بھائی سوچے گا کہ یار ہے بھائی سانوں کہڑے پاسے لائی جا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ تو صرف فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا سر، یہ میں بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے 3 سال 7 مہینے کے اپنے ٹنیور کے اندر اگر اس نے کوئی سرکاری ہاسپٹل بنایا،
کسی کی سنگ بنیاد رکھا ہے, کوئی سرکاری اسکول کالج یونیورسٹی بنایا ہے تو سر مجھے ضرور بتائے. میں سر لب تھکیا, عمران خان نے کسی کا سنگ بنیاد نہیں رکھیا, کسی کا افتتاح نہیں کیتا. جو انہوں نے افتتاح کیے, جو انہوں نے سنگ بنیاد رکھے سر, وہ سارے کے سارے ذاتی کاروبار پر مبنی تھے. چاہے وہ القادر یونیورسٹی ہو, چاہے وہ نمبر یونیورسٹی ہو, چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کراچی یا پشاور ہو. انہوں نے پاکستان دے عوام دے پیسے دے نال سارا کچھ کیتا, لیکن کیتا پائن ذاتی کاروبار. انہوں نے سرکاری جڑا نا کام, اس سرکاری پیسے دے نال عوام دے لئی کوئی کام ایسا نہیں کیتا کہ وہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں. مثال کے طور پر ایک بات کرنے لگوں, یہ سر گنگا رام ہاسپٹل ہے, سر سرکار کا ہاسپٹل ہے. پہلے کسی نے پرائیویٹ بنایا تھا, سر گنگا رام نے ظاہر بنایا تھا, اور وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سرکار کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کی جو سرکار تھی, پھر وہ ظاہر پاکستان بن گیا, ان کے پاس آ گیا. گنگا رام سر دنیا میں نہیں رہے, لیکن وہ ہاسپٹل آج بھی ہزاروں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں, سروسز ہاسپٹل ہے, جس نے بھی بنایا ہوگا, جس حکومت نے بھی بنا ہوگا, اس حکومت نے اپنے دور میں بنا لیا, لیکن وہ آج بھی ہزاروں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح یہ پی آئی سی ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں شروع کیا تھا 1985 کی اسمبلی میں, تو سر آج بھی وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو عمران خان چیزیں کر رہے ہیں نا, پائے نے پرائیویٹ بزنس ہے, اس کو برائے مہربانی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھائی صاحب ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. جہاں پہ شوکت خانم ہاسپٹل کھلے گا, نال شوکت خانم لیبارٹری کھلے گی. شوکت خانم لیبارٹری دے ٹیسٹ فری نہیں ہے, جہاں بھی پیشنٹ جائے گا, ٹھیک ہے, وہ تسی ٹیسٹ کراؤ گے لکھاں روپیاں دے, اس تو بعد وہ دیکھن گے ٹیسٹاں دی رپورٹاں, اگر سیٹسفیکٹری ہوئیاں, انہاں دے معیار تے آندیاں ہوئیاں, تو تہاڈا علاج جڑا دوائی اور ڈاکٹر کی حد تک فری ہو جائے گا. یہ سر ٹوٹل کام کر رہے ہیں, اور سال کا 9 ارب روپیہ سر اس کام کا وہ پوری دنیا سے اکٹھا کرتا ہے فنڈز, یعنی وہ امداد کی مد میں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ صدقات سارا کچھ لے لینا بھائی, کوئی اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے. اور چلیں صدقات زکوٰۃ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سر وہ لیبارٹری جڑا نا ذاتی بزنس ہے گا. اس لیے میں بار بار یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والے آدمی ہیں, وہ دوجے نال انہوں کوئی سروکار نہیں. وہ باتیں ضرور اس طرح کی کریں گے, لیکن نہ کبھی انہوں نے آئین کی بات کی ہے. یاد رکھیے گا کہ جو شخص آئین پاکستان کی بات نہیں کرتا, اس کی بالادستی کی بات نہیں کرتا, وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے کی طرف سوچتا ہوگا. وہ جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اپنی ذات کے فائدے بھی سوچتے ہوں گے, کرتے بھی ہوں گے, لیکن جو آئین پاکستان کی بات کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ 22-24 کروڑ انسانوں کے فائدے کی بات بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. میں آپ سے سچی بات ہے, اس میں کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لے رہا, چاہے وہ پرویز لائی کر لے, ٹھیک ہے, چاہے وہ عمران خان کر لے, جیڑا بندہ بھی آئین پاکستان تو ادھر ادھر ہوئے گا نا پائن, وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا, وہ پاکستان کے عوام کا دوست نہیں ہو سکتا. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں. دوسری خبر جو میں نے آپ سے کہا کہ حمزہ شہباز کی لندن پرواز تے پائن رولا پیا. اچھا جی, کہانیاں بڑیاں زبردست. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو چودھری پرویز لائی کا میڈیا سیل ہے نا ضرور, وہ بڑا کاریگر میڈیا سیل ہے سر, اور وہ بہت زیادہ انہوں دے روٹس ہیں, یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر بہت زیادہ روٹس ان کے ہیں. جب 2002 سے 2007 تک کا ٹرنیور تھا, تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے بہت سارے نامور صحافیوں کو, میں نام نہیں لے سکتا, لیکن نامور صحافیوں کو جو پرویز لائی کی میڈیا لسٹ میں تھے سر. اب اس سے آگے میں بات نہیں کرتا, آپ سمجھیں, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں, اور ہوں تو بھائی وزیر اللہ بن گیا, دوبارہ سر وہ میڈیا لسٹ ریوائیو ہوئے گی, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں چلن گیا. بہرحال انہوں نے سر ایک خبر چھوڑی ہے شدنی کے طور پہ کہ جناب نواز شریف صاحب بڑے ناراض سن حمزہ شہباز تو انہوں نے انہوں بلا لیا کہ تینوں پنجاب کی حکومت دیتی, تیرے کو سانبھی نہیں گئی. اچھا جی, اور اس وقت بلا لیا جس لیے وزیر اللہ نہیں رہے, اس لیے انہوں بلایا ہے جھاڑ چمب کرنے لئی. ہاسے لی گلاں نے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے حمزہ صاحب کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی, کوئی ہدایت دینی ہوتی, کوئی ڈانٹ پلانی ہوتی, ظاہر ہے تایا پلا بھی سکتے ڈانٹ, تو سر وہ پھر دوران حکومت فون کر دینا انہوں کہ یار تو کی کری جا رہے ہیں, تیرے تو حکومت کیوں نہیں سنبھالی جا رہی, کیڑے تو مشیر لا لے رہے گرد جنہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت کی میں کرنی ہے. اس وقت کرتے نا ایسا کچھ, تب تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی.
اب آئی ہے کیونکہ وہ لندن چلے گئے ہیں. لندن وہ ایکچولی کیوں گئے ہیں یہ میں آپ کو اصل بات بتانے لگوں. لندن اس لیے گئے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں نصرت شہباز صاحبہ اور ان کی اپنی فیملی بھی جو ہے یعنی ان کی بیوی بیٹی جو ہے وہ بھی لندن میں ہیں, ان کے بھائی ہیں وہ بھی لندن میں ہیں, تو وہ ابھی پاکستان نہیں آ سکتے اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے دور میں بنائے گئے جو مقدمات ہیں نا سر انہیں پائن گھر بیٹھیاں بڑھیاں نہیں چھڑیاں, یہاں پر ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. اب جب تک پولیٹیکل حالات سٹیبل نہیں ہوتے, چیزیں مکمل طور پہ کنٹرول میں نہیں آ جاتی, تب تک وہ خواتین اپنے گھر واپس نہیں آ سکتی ہیں بہو جی. لہذا حمزہ صاحب کو جانا پڑا اور وہ حمزہ صاحب وہاں پر گئے ہیں. ظاہر ہے والدہ سے ملیں گے, اپنی بہنوں سے ملیں گے, اپنی بیوی بچوں سے ملیں گے, بھائی سے ملیں گے. یقینی طور پر تائکل بھی جان گے حاضر دین, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر نہیں جائیں گے. اور وہاں پہ جب آپ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور تجربہ کار بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ضرور ہے. لیکن یہ جو پہنی چھتری چھڑی گئی نا کہ کان کھچڑ لی حمزہ شہباز نو بلا لیا ہوتے, مینوں بڑا حادثہ آتا ہے یار. یہ اب 80s کا دور نہیں ہے حضور. میں جو بھی میڈیا سیل کے لوگ ہیں اور جو بھی اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں دوست, ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ 80s کا دور نہیں ہے. واٹس ایپ کال, زوم تے کال جڑی ہے یا جو دیگر ایپس ہیں ان کے اوپر کال جڑی نا ایک سیکنڈ دے کنیکٹ ہوندی ہے تے بندے دی سمجھ تصویر بھی آ رہی ہوندی بہو جی کہ اتنے جا کے گل کرنا بہت ضروری نہیں ہوندا. اتنے بلا کے کول جڑا نا کان کھچنا ضروری نہیں ہے, فون تے بھی کھچے جا سکتے ہیں سامنے تصویر دکھاندے ہویا. آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کہانی جڑی نا بھاویں کو نویں کھڑو کہ حمزہ صاحب اتنے کیوں گئے نے, اصل بات یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور ہفتے 10 دن تک وہ واپس آ جائیں گے بہو جی. اگر انہوں نے بھاگ کے جانا ہوتا تو وہ جب پہلے گئے تھے, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور اس وقت وہ ان کی بیٹی شاید پیدا ہوئی تھی, تو اس کے لیے وہ وہاں پر گئے تھے, تو پہن ادو ہی واپس نہ آتا. انہوں پتہ نہیں سی اتنے عثمان بزدار پنجاب میں اوپر عمران خان بیٹھا ہوا, تو واپس آنا تو جیل ہی جانا تھا نا. لیکن وہ بھائی صاحب آئے, جیل بھی گئے 2 باری, ٹھیک ہے, نسے نہیں بہو جی. ابھی بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ واپس ضرور آئیں گے. لیکن بہرحال ان سے حکومت اس طریقے سے نہیں سنبھالی گئی, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. جس طریقے سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں ان کی نا تجربہ کاری اپنی جگہ پر ہوگی. لیکن حالات بھی تو دیکھو نا پوائنٹ کس طرح دے سن کہ وزیر اللہ بڑے تو وزیر اللہ نہیں بھی بنے. حلف ہی نہیں لے رہا گورنر, ٹھیک ہے. اچھا جی حلف لی پھر جناب بلایا اپنا, پھر ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے سپیکر نو بھیجیا, اس تو بعد وہ حلف ہی چیلنج ہو گیا. اچھا پھر جناب آگے کابینہ بننی سی تو کابینہ کا حلف ہی نہیں لے رہا گورنر. تو اس طرح کے حالات میں انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دن پورے کیے ہیں یا وہ پورے ہو گئے نے. لیکن یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب دے کن کھچن لئی میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے نہیں بلایا. میرا کم از کم یہی خیال ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.